बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जी बहुत कुछ हो रहा है, उन्हीं कुछ में से कुछ खबरें आपको देता हूं जी। एक तो इमरान खान साहब आज बजाय जमान पार्क आने के वो गए बनी गाला, फिर वहां पर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और हुकूमत को क्या बिपता पड़ गई। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कुछ आज गिले शिकवे किए हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तीसरी बात, इमरान खान साहब का खिताब रोकने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जी, जिसमें आज इमरान खान साहब जब बनी गाला पहुंचे, आज सारा दिन वो मसरूफ रहे अपनी तमाम अदालती जो उनकी हाजिरियां थी उसके अंदर, फिर एक JIT थी इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर वो मसरूफ रहे। फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल था कि वो शायद वापस जमान पार्क आए, लेकिन इमरान खान साहब ने जनाब आज बनी गाला का रुख किया, वहां पर कुछ मुलाकातें की और उन मुलाकातों की वजह से कुछ हुकूमत भी परेशान है, कुछ और लोग भी परेशान हैं। लेकिन हुआ गया, पहले इमरान खान साहब की बात सुने, बहुत सारे लोग इस पे एनालिसिस अपना दे रहे हैं जी। इमरान खान साहब ने काया पलट दी, इमरान खान साहब ने जी बनी गाला में ये कर दिया वो कर दिया। बेसिकली वो सब बातें जो हैं वो गलत हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा जी वो सुने, उसके बाद अगली बात फिर करते हैं जी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये जो अगला हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीजें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। और एक दफा जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना, एक दफा ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का, ये लोगों तक पहुंचो। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप बुकला, मैं सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने आगे रहना है सब, क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जान। रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं बुकला, और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर भी। और माशाल्लाह हमारे मैं आज खास तौर पे ILF के, जिस तरह हमारे ILF के लोगों ने मुकाबला किया, मुश्किल तरीन वक्त ILF के लिए लोगों को निकाला है, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जिन्होंने जेलों में डाला, और हमारे कारकुनों को। तो ILF को तो मैं खास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम सारों ने तुम पहुंचे होते, सबने शिरकत करनी है। ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम, और फिर 12 को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेजी से ट्रायल चलाई जा रही है, जिसमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रही हमें तो जगह में, उसमें सारों ने शिरकत करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इमरान खान साहब ने जी जैसे ये चीजें आपने उनके अपने मुंह मुबारक से जी, मुंह मुबारक कहना चाहिए जी, जो हर आदमी का मुंह है वो प्यारा मुंह है। क्यों खुदा ताला की जात ने हर इंसान का चेहरा बनाया, तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए। या मैं आपको कह देता हूं कि जब भी आप घर में बच्चों को साथ को सख्ती की को बात करें तो उनके मुंह पर थप्पड़ मत मारा करें, क्यों ये मेरे परवरदिगार की तख्लीक है। इसलिए चेहरे के ऊपर किसी के हिट करना या ऐसी को बात करना वो अच्छी बात नहीं है। चलें आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब के मतलब जी वीडियोग्राफर ने कहा दी कि उन्होंने मुलाकातें कर दी जी, उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने खड़ाक कर दिया। ना खड़ाक हुआ ना कुछ हुआ। हाँ, खड़ाक ये जरूर हुआ कि इमरान खान साहब जी जमान पार्क आने के बजाय बनी गाला चले गए, और उसके पीछे एक मकसद था जी। एक तो हो सकता था जी कि कल इमरान खान साहब को रास्ते में रोक लिया जाता, इमरान खान साहब को ना पहुंचने दिया जाता। क्यों इस वक्त बड़ा फास्टली जो ट्रायल है उसकी तरफ काम जा रहा है, जैसे उन्होंने अपनी वकला के साथ बात करते हुए अपनी इस वीडियो के अंदर बताया। तो इमरान खान साहब ने उस खदशे को भांपते हुए
اپنا سٹے جو ہے بنی گالا کے اندر کیا ہے بجائے زمان پارک آنے کے. اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کو کالے شیشے والی گاڑی آ گئی, کو سفید شیشے والی گاڑیاں تو وہاں بہت سی آئی ہیں. عمران خان صاحب بہت دیر کے بعد بنی گالا کے اندر گئے ہیں, وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, کچھ اہم دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہاں جہاں جن سے ملاقات ہونی ہے ان سے کوئی ملاقات ہوئی تو میں تو اس بات پہ متفق نہیں ہوں جی. کیوں؟ ابھی تک پانی ایک ہی طرف چل رہا ہے جی, اور جیسا چلنا چاہیے ویسا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. کل کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کے بعد کوئی برف پگھلتی ہوئی نظر آئی آپ کو تو آپ اس بات پہ یقین کر لیں. اس کے علاوہ آج ایک احسن اقبال صاحب نے جی چائنا کے سی پیک کے متعلق کو اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے اوپر پھر چائنیز جو کونسلر ہے انہوں نے جناب رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے دور کے اندر بہترین سی پیک چل رہا تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو سی پیک کے لیے کو روکنے کے لیے ٹو کنٹین چائنا سی پیک یہ سارا نظام جو آگے پیچھے کیا گیا یہ اسی لیے کیا گیا کہ چائنا کو کس طرح سے روکا جائے, چائنا کو افغانستان میں پاؤں نہ جمانے دیے جائیں, چائنا کی انویسٹمنٹ جو ایران کے اندر ہے اس کو روکا جائے, چائنا جو اس خطے کے اندر اپنا ہولڈ کرتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سارا کام کیا گیا. جو مودی صاحب کا دورہ امریکہ کا ہوا اس کے اندر جناب جو باتیں جو معاملات جو معاہدے طے ہوئے, پھر پاکستان کو کہا جی کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی گر جائے گا. جو انہوں نے کہا جی ہم تو نا امید نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا جی پاکستان ایک دن آئے گا پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا, جس دن پاکستان کے اندر عدل اور انصاف ہوگا اور ادارے اپنے آئین اور قانون کے تحت کام کریں گے. سیاستدان جو ہے وہ سیاست نہیں کریں گے, ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں گے, عوام کی خدمت کریں گے تو پاکستان ایک دفعہ پھر کھڑا ہو جائے گا. بہرحال کہ جی عمران خان صاحب نے کچھ چند دوستوں سے ملاقات کی, اس میں وکلا برادری ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا گیا. کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے جی یہ 10-12 دن ہیں, اس کے اندر سمجھ لیں کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا جی. فائنل راؤنڈ یہ ہے کہ خواہش کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل میں بھی ڈالنا ہے, الیکشن بھی سر پر ایک مہینہ تقریباً اب رہ چکا جی. اگر عمران خان صاحب باہر ہوئے تو پھر ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. کیوں؟ عوام تو پیچھے نہیں ہٹ رہی, اس وجہ سے سارے یہ نظام جو ہے بڑی تیزی سے آپ سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح وہ کل ایک فیصلہ میں اس پہ بہت زیادہ بحث نہیں کرتا ابھی, کیوں کورٹ کا معاملہ جی کہ وہ خواجہ حارث صاحب کو سنے بغیر اس کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ دے دیا آپ اس کے اوپر وہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جواب دائر کرے گی. انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد کے اندر اس کو چیلنج کیا ہے, کیا اس کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرف کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کنٹین, جیسے امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کنٹین چائنا, اسی طرح پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کنٹین عمران خان. بہرحال کہ جی بات یہ ہے جی کہ جنگ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے, جو بھی فیصلہ ہونا ہے 1-2 ہفتوں کے اندر ہو جانا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے وکلا جو ہے ان کے ساتھ جو مشاورت کی, ان کے ساتھ ساری باتیں کی, ان کو یہ کہا کہ اب عدل کا میدان لگے گا, میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا, جو بھی ہوگا جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. انٹرنیشنل لیول کے اوپر آوازیں بہت ساری اٹھ رہی ہیں کیوں عمران خان صاحب کو جو وہ ٹرائل کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر بھی ہیومن رائٹس کی جو ہے تنظیمیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں, کچھ بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ پلان وہ جو ہے وہ پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. توشہ خانہ ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے جو وہ اس کو یہ ماسٹر سٹروک اپنا سمجھتے ہیں, کیا اس کے اندر نکلے گا یا نہیں نکلے گا, کیا موزد سپریم کورٹ کے اندر وہ چیلنج ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے حساب سے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ بچائی جائے. ابھی لوور کورٹس کے اندر اور دوسرا جناب ہائی کورٹ جو ہے دونوں اسلام آباد اور لاہور وہاں پر اپنے کیسز جو ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. کچھ کیسز جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈالے ہیں, جس طرح یہ جو ابھی کل والا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جناب ایک دبنگ فیصلہ دیا جس میں اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے جج صاحب تھے, تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہ اپنا جو تاریخی ایک قسم کا فیصلہ دیا. باقی فیصلے بھی آئیں گے اسی طرح. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب آج بھی حوصلے کے اندر تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی اس صورتحال کے لیے تیار رکھا ہوا ہے.
اپنی جو بھی تنظیم ہے اس تنظیم کو یعنی وکلا آ گئے، اس میں جو بچے کھچے جو ان کے کھلاڑی ہیں جو ادھر ادھر اپنا پھیلے ہوئے ہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں، ان سب کو جو میسیجز دینے تھے فرسٹ کو سیکنڈ کو، یعنی فرسٹ لیڈرشپ، سیکنڈ لیڈرشپ، تھرڈ لیڈرشپ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگلا لاہے عمل کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی ریکارڈ کروا کے دے دی ہیں، تو جو گاہے بگاہے چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جناب جو مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بات میں کرتا ہوں جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آج بہت سارے ویلاگ ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کی بات کو غور سے سمجھا جائے تو ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کیوں دبئی کے اندر وہ نہیں گئے جی، نہ ان کو بلایا گیا نہ دوسرے اتحادیوں کو بلایا گیا، جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، دو بڑی جماعتیں اپنے آپ کو پاکستان کی مالک سمجھتی ہیں، ان دو جماعتوں کے اندر جو معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو گئے ہیں، ذرائع کے مطابق جو خبر ہے کہ نگران وزیر اعظم کے متعلق بھی کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، راجہ ریاض صاحب نے بھی جی اس کے اوپر اپنا انہوں نے ہاں ہی کر دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں، تو وہ جنہوں نے نون لیگ سے ٹکٹ لے کے وہ الیکشن اگلا لڑنا ہے، تو وہ کیسے وہ جناب ان سے کوئی اختلاف کریں گے، وہ تو سمجھے کہ حکومت ہی ہے۔ اب آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گلے شکوے کیے ہیں جی کہ دبئی کے اندر ان کو صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت نہیں کی گئی، یا ان کو بلایا نہیں گیا۔ بیسیکلی کچھ ان کے دل کی خواہشات ہیں جی۔ جب وہ پی ڈی ایم کے صدر بنے تھے تو صدر صاحب مشہور ہو گئے تھے، پھر جناب اس کے بعد ان کو یہ چکمہ دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا۔ اب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے، نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے، شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو جو ہے وہ ان کے لیے صدر کا عہدہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ترب کا پتہ کھیلا ہے، جہاں پر انہوں نے جناب ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے، جو آج انہوں نے اپنا پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض حمید صاحب، خدا جانے جی انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو اللہ جانتا ہے جی، فیض حمید صاحب جانتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کچھ مراعات ملے گی، کچھ آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جناب آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن میں نے اس وقت انکار کر دیا۔ مولانا صاحب اور انکار، یہ بڑی عجب بات ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ جو گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چلو ہو سکتا ویسے تو مجھے صدر نہ بنائیں، لیکن عارف علوی صاحب نے جیسے پتا آپ کو ریٹائر ہو جانا جی، اس کے بعد جو سینٹ کا چیئرمین ہوگا وہ قائم مقام صدر ہوگا جی، اور پھر صدر کے کچھ اختیارات ہوں گے آگے پیچھے جناب کو معاملات کو صلاح مشورے، یہ ترب کا پتہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس میں اب کیا کیا جائے گا، یہ پریشر بنایا گیا یا واقعی وہ ناراض ہو گئے ہیں، ڈیمانڈ جو ہے انہوں نے اپنی جو رکھی ہے کہ مجھ سے صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، کیا واقعی ان کو استعمال کر کے اب سائڈ پہ کرنے کا ٹائم آ گیا تو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں کے پی کے اندر جناب پاکستان مسلم لیگ جو ہے یا دوسری جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ مولانا صاحب کے سمدھی پر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، کچھ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ویسے کر رہے ہیں، میں چلو وہ نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہیں جی، کچھ کہ جو کچھ آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو، وہ اپنی دھن کے اندر مگن ہیں۔ تو یہ چیزیں وہاں پر جو ہے وہ اختلاف ان کا ضرور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آپ غور کریں عمران خان صاحب پہ تو لگا ہوا کراس، اچھا قوم جو ہے وہ پوری کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب عمران خان صاحب سے بچنے کے لیے تو ان کو لایا گیا، عمران خان صاحب سے بچنے کے لیے یہ سارا نظام جو آپ کو 13-14 ماہ کے اندر نظر آیا، اس کی وجہ ایک عمران خان ہے۔ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی کہ یہ 13-14 جو ہیں جو ایلفی سے جوڑے گئے ہیں، یہ سارے نگینے جو ہیں جیسے یہ سونے کے اندر وہ یا کوئی ناگ لگاتے ہیں، یہ ناگ جو ہیں پاکستان کے قیمتی ہیرے، ان ہیروں کو جناب جیسے جوڑا گیا، اب کوئی چاہے گا کہ مالک جو میرا ہار خراب ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش یہ ہے جی کہ یہ اکٹھے رہیں اور آپ کو اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں جی، کچھ اپنی آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فیل ہو گئی، یہ عوام کے حقوق پر جناب کوئی مطلب کہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب ان کے کچھ معاملات
جو ذرائع کے مطابق پتہ چل رہے ہیں کہ کچھ سوال جواب آپس میں ہیں، یا یہ کامیاب ہوتا ہے اتحاد یا نہیں ہوتا، یا علیم خان صاحب اپنا علیحدہ گروپ پریشر گروپ بناتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنا کچھ علیحدہ بنائیں گے، یعنی پارٹی بنتے ہی جناب شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر اگر علیم خان صاحب کے اگر جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کے اوپر غور کیا جائے تو جناب دو وزراء جی جو وفاقی حکومت کے اندر اس وقت موجود ہیں، ایک نوانی صاحب ہیں، ایک وہ دوسرے ہیں اپنا اون چودھری صاحب۔ تو اگر آپ حکومت سے ناراض ہیں تو وزراء جناب کیوں ہیں؟ دوسرا، اگر آپ کو عوام کا احساس ہوتا جس وقت پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی اس وقت آپ لوگ جناب پتلی گلی سے ہو کے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب کس کے کہنے پہ نکلے، کیا ہوا، وہ باتیں آپ کو پتا ہے۔ کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا تھا، کوئی وزیر اعلیٰ لگوانا چاہ رہا تھا، کوئی جناب اپنی فرمائش کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، ایم کیو ایم وہ نکلی، پاپ گروپ نکلا، کس کے کہنے پہ نکلا، کیوں نکلا، یہ ساری باتیں اب عوام کو تو پتا ہے جی، شاید ان سیاستدانوں کو نہیں پتا۔ جس طرح یہ سیاستدان ہیں ابھی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں جی، کوئی آ کر میڈیا کے اوپر کچھ بیان کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا تو کوئی آدمی نہیں جا رہا، یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں یہ جو اتحادی تھے، یہ جو جن کے ضمیر جاگے تھے، یہ جو لوگ تھے جو اب بھی جناب کچھ اور جو سہولت کار بقایا تھے، جو آپ کو اب واشنگ مشین میں یعنی نہاد ہو کر باہر نکلے، پھر اس کے بعد جناب وہ پھر سے اڑ گئے اور دوسری پارٹی کے اندر استحکام پاکستان کے اندر چلے گئے۔ یہ سارے کام ہونے کی وجہ سے اس وقت حکومت گری، یہ سارے کام ہونے کی وجہ سے اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کے چند ساتھی رہ گئے، جو عمران خان صاحب سے دلی طور پر محبت کرتے تھے وہ لوگ رہ گئے۔ باقی عمران خان صاحب جس طرح اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر کچھ جو لوگ تھے حکومتی لوگ، وہ آج کل وہ وہاں پر بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ جناب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں سے فورن ریمیٹنسز کے معاملے میں کچھ معاملات سیدھے کیے جائیں۔ تو وہاں پر ڈاکٹر موحد پیرزادہ اور عاطف خان صاحب اور کچھ اور لوگ جو ہیں جو امریکہ کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ لنک ہے، ان لوگوں نے جناب وہ ڈاکٹروں کی ایک جناب گیدرنگ تھی، بیسیکلی وہ ہر مطلب کہ ایک سال کے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ وہ کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر وہ رشتے یہ وہ کھانا کھایا، 2-3 دن ہلا گلا کیا۔ تو اس کے اندر پہلے پروگرام بنایا گیا جی عمران خان صاحب کی تقریر کروانی ہے جی۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا جی یہ فنکشن ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی فنکشن ہے، سیاسی ہو جائے گا، کیوں اس میں حکومتی لوگ بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد جناب وہاں پر کچھ اختلافات ہوئے، اور اختلافات کے بعد پھر ڈاکٹر موحد پیرزادہ، عاطف خان صاحب اور کچھ اور شہین سبائی صاحب ایسے کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے جا کے اپنا ارینجمنٹ کیا۔ آج عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے، ڈاکٹرز جتنے حضرات ہیں جو امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانی ہیں اور جن کی عمران خان صاحب مثال دیتے ہیں کہ ان 200-250 ڈاکٹروں کے پاس 20 ارب ڈالر اور 200 ارب ڈالر کی پراپرٹی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان سے جو بھی باتیں کی، ابھی میں نے ان کی تقریر نہیں سنی، ابھی اپلوڈ ہوئی ہے جی، آ گئی ہے، سنوں گا، صبح آپ سے بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی پھر۔ خدا حافظ۔ بہرحال کی جی موٹی موٹی خبریں تھیں جو آپ کو دینے کی کوشش کی ہے جی۔